नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम, इसका लेक्चर नंबर 19 नशिस्त नंबर 19 लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो मेरी किताब है तारीख़ साज अफ़ज़लियत अली, इसमें 750-800 के करीब कुरानी आयात को मैंने जमा किया है और 5000 के करीब इन्हीं आयात के ज़ैल में अहादीस मुस्तफ़ा को जमा किया है और फिर 250 के करीब राउंड अबाउट उम्महातुल मोमिनीन, सहाबाए कराम और मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन की जो आरा है मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे, उसको जमा किया। अल्लाह के फ़ज़ल से, करम से और आप बुज़ुर्गों की दुआ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी जितनी भी आयात और जितनी भी हदीस हैं, इसका मुख्तसर आपके सामने तारीख़ भी पेश करवाऊँ और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि पूरी इसकी रिकॉर्डिंग हो जाए जितनी हो सकता है। इसकी समरी, मैं बार बार बात को रिपीट नहीं करना चाहता, बस आपको समरी दे रहा हूँ। मैं आज मैं ये जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ मैंने, इसका दर्स नंबर जो 19 है उसमें आयत नंबर 27 आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 14 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मआकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ईमान वालों से मिलते हैं, यानी ये जो मुनाफिक है उनकी बात हो रही है, और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों से तन्हाई में मिलते हैं तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज उनका मजाक उड़ाते हैं। यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद के इस मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुनाफिकीन हैं उनको एक्सपोज किया है कि उनका किरदार ये था, उनके अमाल ये होते थे, उनका तरीक़ ये होता था कि जब वो ईमान वालों से मिलते थे, ईमान वालों से, तो कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की तौहीद को मानते हैं। लेकिन जब अपने शयातीन के पास होते थे तो कहते थे नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, वो तो महज हम उनको मजाक करते हैं, उनसे ठट्ठा करते हैं, माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशद, हम तो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस मुकाम पे इसी के ज़ैल में बड़ी ख़ास बात देना चाहता हूँ, मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। ये सूरह बकरा है और उसकी आयत नंबर 14 है। ये जो इसके ज़ैल में एक रवायत देना चाहता हूँ, इसको हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं शेख इस्माइल हक की, उनकी बड़ी मारूफ तफसीर है रूहुल बयान, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 72 में ये रवायत लेके आए हैं। वो बड़ी तवील रवायत है कि अब्दुल्ला बिन उबई, जो रईसुल मुनाफिकीन कहलाया जाता है, बहुत बड़ा मुनाफिक था, वो अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, गुफ्तगू कर रहा था, आपस में डिस्कस कर रहे थे, वो सारे मुनाफिकीन ही जमा थे, और वो उनको कह रहा था कि मैं किस तरह माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशद ईमान वालों को मैं धोखा दे रहा हूँ। जब वो मुझे मिलते हैं मैं उनकी फ्लैटरी करता हूँ, उनकी खुशामद करता हूँ और उनको कहता हूँ मैं सबसे बड़ा मोमिन हूँ, और उनको ये पता भी नहीं चलता कि मैं अंदर से मुनाफिक हूँ। मैं तो उनको धोखा दे रहा हूँ, उनसे ठट्ठा मजाक करता हूँ, मैं तो बस इंजॉय कर रहा हूँ, माज़अल्लाह उनको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, नकले कुफर नबाशद। तो आप जो रवायत लेके आए शेख इस्माइल हक की, वो कहते हैं कि इसी तरह वो गुफ्तगू कर रहा था तो उनके साथियों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो वो आगे बढ़ के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की फ्लैटरी करने लगा कि आप ये हैं, माशाल्लाह आपकी ये खिदमात हैं, क्या बात है, आपसे बड़ा मोमन कोई नहीं, फ्लैटरी करने लगा। जब उनकी खुशामद की, जब उनकी फ्लैटरी की तो वो सलाम लेके उनसे फिर थोड़ी देर के बाद वो चले गए। अब रवायत कहती कि थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब आ गए। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब आ गए तो उनकी भी फ्लैटरी करने लगा, ए उमर बिन ख़त्ताब आपकी क्या बात है, किस तरह आपने
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے گھر بار چھوڑ دیا ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ کی عظمت کو سلام ہے، جس طرح فلیٹری ہوتی ہے، جملے ہوتے ہیں، خوشامد ہوتی ہے، اس طرح کی وہ خوشامد کرنے لگا۔ وہ بھی اس کی خوشامد سن کے چلے گئے۔ اور آگے بڑی خاص بات ہے، اب روایت کہتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے۔ تو جب مولا علی علیہ السلام تشریف لائے تو پھر وہ حسب عادت وہ مولا علی علیہ السلام کی بھی خوشامد کرنے لگا، فلیٹری کرنے لگا، ان کو کہنے لگا کہ کہتا ہے کہ مرحباً بابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خاتنہ و سید بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے بڑھ کے مولا علی علیہ السلام کی خوشامد کرنے لگا، فلیٹری کرنے لگا کہ آپ مرحبا مرحبا، خوش آمدید اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اے رسول اللہ کے داماد، اے رسول اللہ کے بعد بنو ہاشم کے سب سے بڑے سید، سب سے بڑے سردار۔ جب آپ کی بھی اس طرح کی خوشامد کرنے لگا حسب عادت، حسب معمول، جیسے پہلے اس نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی کرنے لگا۔ جب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے یہ جملے کہے جو دل سے اس نے ادا نہیں کیے تھے، زبان سے کر رہا تھا، یعنی منافقت کر رہا تھا، تو دیکھیں مولا علی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، دیکھیں مولا علی علیہ السلام کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو یہ علم عطا کیا تھا، یہ کسی کو پہچاننے کا یہ ہنر عطا کیا تھا، کس طرح وہ بندے کے باطن کو بھی چیک کر لیتے تھے، دل کو بھی چیک کر لیتے تھے۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام کا جملہ سنے، اور یہ میں کتب اہل سنت دے رہا ہوں، آپ کو سنیت بتا رہا ہوں۔ قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا عبد اللہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ، اے عبداللہ بن ابی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، حیا کر، ولا تنافق، اور منافقت نہ کر، فإن المنافقین شر خلق اللہ، اور جتنے بھی منافق ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر ہیں، وہ شر ڈالنے والے ہیں، سب سے بدتر مخلوق ہیں وہ اللہ کی، تو بھی منافقت نہ کر۔ جب مولا علی علیہ السلام نے اس کو ایکسپوز کیا، اس کو ننگا کیا، تو پتہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ وہ کہتا ہے کہ یا ابا الحسنی انا تقول ھذا واللہ ان ایماننا کا ایمانکم و تصدیقنا کا تصدیقکم۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں اس طرح کہتے ہیں، منافق ہیں، ہم نے بھی اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی ہے جس طرح آپ لوگوں نے کی ہے، ہم بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جیسے آپ ایمان لائے ہیں، تو آپ ہمیں منافق کہہ رہے ہیں۔ جب یہ کہا اس نے، عبداللہ بن ابی نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں یہ جملے کہے، یہ بے ادبی اور گستاخی کی، جب مولا علی علیہ السلام نے اس کی دل کی کیفیت کو جانچ لیا، پرکھ لیا، اب جب اس نے یہ کہا، اب میں نہیں کہہ رہا، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج کہہ رہے کہ ثم نازلت هذه الآیہ، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا، اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے مولا علی علیہ السلام کی اس بات کی تصدیق کر دی، یہ آیت نازل کر کے کہ جس طرح علی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کے دل کا حال بیان کر دیا ہے، اس کی منافقت کو اشکار کر دیا ہے، اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تصدیق میں نازل کر کے یہ مہر ثبت کر دی کہ جو علی کہہ دے وہی اللہ کا امر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں میرے پاس، بے شمار، میں بس آپ کو سمری دے رہا ہوں، بلکہ کچھ دوست مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب جتنا آپ مختصر کرنا چاہتے ہیں اتنا کریں، چونکہ آج کل زمانہ نہیں رہا، لوگوں کو دین کے ساتھ وہ شغف ہی نہیں ہے، باقی معاملات ویڈیو بے شمار 3-3 گھنٹے کی ہوں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جہاں بات دین کی ہو، شریعت کی ہو، اہل بیت اطہار کے مناقب ہوں، فضائل ہوں، عظمت ہو، عرفت ہو، تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ دینا چاہتا ہوں، آیت نمبر 28،
یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اسے مزید سیاہی مہیا کرے، فراہم کریں، تو پھر بھی ختم نہیں ہوں گے اللہ کے کلمات۔ بے شک اللہ سب پر غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہے۔ اور اسی کے ذیل میں مختصر اور جامع گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک حدیث سے مستفاد دینا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ پھر حضرت عمر بن خطاب کا قول دوں گا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا دوں گا، پھر امام محمد بن حنبل کا دوں گا۔ جو پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں اس کو امام سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں لے کے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 45، اور بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اہل سنت کے سر کا تاج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ شخصیت ہیں، وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مفسر قرآن کا خطاب دیا ہوا ہے، اور قرآن میں اتنا ان کو قرآن فہمی تھی، قرآن میں اس طرح وہ احکام اخذ کیا کرتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو وہ میں نے کیسے تلاش کرنی ہے، اس کا حل بھی میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ یعنی قرآن کے ساتھ اس طرح ان کا تعلق اور واسطہ تھا۔ آج مارکیٹ میں ان کی تفسیر ابن عباس موجود ہے، آپ خرید سکتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے اور مولا علی علیہ السلام کے وہ کزن ہیں۔ بہت بڑی شخصیت ہے، علمی شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لو ان الشجر اقلام والبحور مداد والانس والجن ما احصوا فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تمام درخت کلمے بن جائے اور سارے سمندر سیاہی بن جائے اور تمام انسان اور جنات لکھنا شروع کر دیں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل، مناقب، صفات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ لکھ نہیں سکیں گے۔ یعنی علی علیہ السلام اللہ کی وہ آیت ہے، علی اللہ کی وہ نشانی ہے کہ اگر ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائیں اور جن و انس شروع ہو جائیں لکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 آسمان ورق بن جائیں اور جن و انس لکھنا شروع کر دیں، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل لکھ نہیں سکتے۔ اتنے فضائل ہیں کہ کوئی مائی کا لال لکھ ہی نہیں سکتا، جن کی عظمت کا یہ عالم ہے، جن کی افضلیت کا یہ عالم ہے، جن کے فضائل، جن کے مناقب، جن کے خصائص، جن کی فضیلتوں کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی لکھنا چاہے تو لکھ نہ سکے۔ اس علی علیہ السلام کے بارے میں آج کل کا کوئی 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ علی علیہ السلام کا معاذ اللہ 4تھا نمبر ہے، جن کے فضائل، جن کی عظمتیں، جن کی رفعتیں کائنات لکھ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ بات نہ میری ہے نہ کسی مولوی صاحب کی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنی بڑی شخصیت ہے مولا علی علیہ السلام کہ کائنات بھی ان کے فضائل لکھنا چاہے تو لکھ نہ سکے، یہ عظمت ہے۔ اور آگے چلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کو امام محب الدین طبری ریاض النظرہ میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 189، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ یہ آپ کو سنیت بتا رہا ہوں، اور دیگر کتب میں بھی آپ کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ کیا روایت کرتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں عمر بن خطاب، آپ کہتے ہیں مکتسب مکتسب مثل فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ کسی کمانے والے نے علی ابن ابی طالب جیسی افضلیت، فضیلت، فضل کمایا ہی نہیں۔ یعنی یہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے، آپ کا نظریہ ہے، آپ کا ویژن ہے، آپ کا تھاٹ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ دنیا میں جس نے بھی فضائل کمائے ہیں،
جس نے بھی عبادات ریاضات اللہ رب العزت کی تابعداری کر کے نوکری کر کے جو فضائل جو اعمال کلیکٹ کیے ہیں کمائے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا فضل، آپ جیسے کمال، آپ جیسی عظمت، آپ جیسی رفعت، آپ جیسی فضیلت، آپ جیسی افضلیت کوئی مائی کا لال کما ہی نہیں سکا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے۔ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو تو مانتے پر ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، بلکہ وہ جو ہماری مستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے، جب حضور علیہ السلام نے علم پاک دیا تھا مولا علی علیہ السلام کو، تو حضرت عمر بن خطاب نے اسی وقت کہا تھا کہ میری زندگی بھر کی نیکیاں بھی کو لے لیتا، ایک نیکی بھی میری پیچھے نہ رہتی، بس وہ جو علی علیہ السلام کی یہ علم ملنے والی ایک ہی فضیلت ہے نا۔ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، اور یہ اہل سنت کی 70 کتابیں ہیں، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ ایک فضیلت مجھے مل جاتی، وہ جو علی علیہ السلام علمدار مصطفیٰ بن گئے، جو ان کے ہاتھ پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فتح دی ہے، وہ جو علم ان کو عطا کیا ہے، بس یہ ایک علی علیہ السلام کی جو افضلیت ہے، یہ جو فضیلت ہے، بس یہ مجھے مل جاتی، میری ساری چلی جاتی۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ میری زندگی بھر کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور علی علیہ السلام کی صرف یہ ایک نیکی میری ساری نیکیوں سے باری اور افضل ہے۔ اور یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے۔ یہ ہماری کتب اہل سنت سیاہ ستہ سمیت بری پڑی ہیں، وہ بھی یہی دعا کیا کرتے تھے کہ کاش وہ 3 خصائص گنواتے تھے، اور ان میں یہ تیسرا سب سے بڑا یہی کہا کرتے تھے کہ وہ جو علم مولا علی علیہ السلام کو ملا ہے وہ مجھے مل جاتا۔ اب مجھے بتائیں کہ کون ہے علی علیہ السلام جیسا؟ اگر سنیت حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہیں، حضرت عمر بن خطاب کا نام نہیں، اما عائشہ صدیقہ کا نام نہیں، سعد بن ابی وقاص کا نام نہیں، عبداللہ ابن مسعود کا نام نہیں، جابر بن عبداللہ انصاری کا نام نہیں، حضرت مقداد کا نام نہیں، حضرت عمار بن یاسر کا نام نہیں، حذیفہ بن یمان کا نام نہیں ہے، حضرت حجر بن عدی کا نام نہیں، تو پھر آپ کی سنیت ہے کیا؟ حضرت سلمان، حضرت بلال، حضرت ابو ذر، یہ سارے کے سارے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجاتے رہے ہیں۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اور یہ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ دیتا ہوں میں آپ کو، اور اسی روایت کو امام حاکم اہل سنت کے سر کا تاج جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107 بیروت لبنان کا نسخہ ہے، اس میں یہ روایت لے کے آئے۔ اس کے علاوہ امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 ہے، صفحہ نمبر 320 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، وہ روایت لے کے آئے، اور یہ اہل سنت کے سر کا تاج ہے۔ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے جتنے فضائل مولا علی علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں، اتنے کسی اور کے بیان ہی نہیں ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جتنے فضائل، جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں، جتنے خصائص علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں، کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئے ہی نہیں ہیں۔ اگر فضل سے، فضائل سے، صفات سے، زہد سے، ورع سے، تقوی سے، طہارت سے بندہ افضل نہیں ہوتا مولوی جی، تو افضل ہوتا کیسے ہے؟ اسی طرح امام ابو علی اسماعیل بن اسحاق نیشا پوری، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو بھی امام محب الدین طبری ریاض النظرہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ آپ روایت کرتے کہ لم یرد فی حق احد من الصحابۃ بالاسانید الحسان اکثر ما جاء فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی یہاں دیکھ لیں کہ امام نیشا پوری کیا فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے کہ جتنی صحیح سند کے ساتھ روایات احادیث مولا علی علیہ السلام کے حق میں، آپ کی عظمت پہ، آپ کی فضیلت پہ، آپ کی افضلیت پہ وارد ہوئی ہیں، یا صحیح سند کے ساتھ جتنی حدیث آپ کے خصائص پہ ملتی ہیں، یہ کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں ملتی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ امام نیشا پوری وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے،
آپ کی عظمت کے آپ بھی ڈنکے بجا رہے ہیں۔ میں بس ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ جب ایک طرف آپ کہتے ہیں کسی ایک صحابی کی بندہ اطاعت کر لے، کسی ایک صحابی کی اتباع کر لے، کسی ایک صحابی کے پیچھے لگ جائے تو اس انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ عادل ہیں، کسی ایک کا کہا ماننا یہ حق کی دلیل ہے، تو اللہ کے بندو پھر مجھے بتاؤ کہ عبداللہ ابن مسعود تو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل ہیں، تو میں تو عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے لگ گیا، تو میں رافضی کیسے ہو گیا؟ حضرت مقداد مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل ہیں، حضرت ابو طفیل مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل ہیں، حذیفہ بن یمان افضلیت کے قائل ہیں، حضرت بلال افضلیت کے قائل ہیں، حضرت سلمان افضلیت کے قائل ہیں، حضرت ابو ذر افضلیت کے قائل ہیں، حضرت مقداد افضلیت کے قائل ہیں، عبداللہ ابن عباس افضلیت کے قائل ہیں، عبداللہ بن عمر افضلیت کے قائل ہیں، عمر بن خطاب افضلیت کے قائل ہیں۔ اللہ کے بندو، میں تو صحابہ کے پیچھے ہوں، میں تو صحابہ کی اطاعت کر رہا ہوں، ان کے پیچھے کھڑا ہوں کہ وہ علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے، وہ علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، وہ کہتے تھے پورے مدینہ میں علی علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں، علی علیہ السلام جیسی عظمتیں کسی کو ملی نہیں، رفتیں کسی کو ملی نہیں۔ وہ تو علی علیہ السلام کے فضائل کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے مانگا کرتے تھے۔ یہ کیسی ڈویلٹی ہے، یہ کیسی دورنگی ہے، یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ ایک طرف کہتے ہو کہ صحابہ کی بات مانو، صحابہ کی اطاعت کرو، صحابہ کی اتباع کرو، صحابہ کی تقلید کرو، ایک صحابی کی بھی مان لو تو بیڑا پار ہے۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، حق پر ہیں، تو اللہ کے بندوں میں صحابہ کی تو اطاعت کر رہا ہوں، اس صحابہ کا تو کہاں مان رہا ہوں۔ یہ ساری جو روایات میں نے جمع کی ہیں 350-400 کے قریب اہل سنت کی کتب کے ریفرنسز ہیں۔ میں نے ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا، سنیت ہی تو بتائی ہے۔ تو یار لوگ کہتے ہیں رافضی ہو گئے، جو بعد از انبیاء ابوبکر صدیق کو افضل نہ مانے وہ رافضی، وہ سنی رہا ہی نہیں۔ تو پھر یہ سارے صحابہ امہات المومنین یہ تو پھر سنی نہ ہوئے، یہ تو آپ کے قاعدے اور قانون کے مطابق سارے رافضی ہو گئے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ملا ملوانوں کی طرف نہ دیکھو، اللہ کے قرآن کی طرف دیکھو، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف دیکھو۔ میں تو اصل سنیت کا چہرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو یار لوگوں نے گدلا کر دیا تھا سنیت کا چہرہ، میں تو اس کو صاف ستھرا اجلا کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ تو مولا علی علیہ السلام کی عظمت کے افضلیت کے ڈنکے بجا کے گئے ہیں۔ تو اس لیے اگر سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی مولوی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں۔ ہماری اہل سنت کی کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے نہ بجائے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اصل سنیت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس نشست کو ادھر ہی روکتا ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ نشست کو شروع کریں گے اور اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔